सईद हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक ने ऐसा फरमाया कि अपने मरने वालों को नज़ा के वक्त, सकरात के वक्त, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, इसकी तलकीन करो। अब तलकीन करने से मुराद ये नहीं है, मैंने पहले बता दिया है, उसे हम ये न कहें कि तू कलमा पढ़, नहीं ये न कहें। मरते वक्त इंसान का माइंड है ना, वो बहुत कम काम करता है। जब आखिरी वक्त होता है तो इनके मगज का ठिकाना नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि एक तरफ तो ऊपर के वो पर्दे उठ जाते हैं और उन पर्दों के उठने की वजह से उसके सामने कई चीजें होती हैं और एक पिछले गुनाह का हिसाब होता है। पिछले गुनाह का हिसाब भी मगज में दौड़ता है। एक तरफ वो शैतान सारे चेले चपाटों को लेकर के इसको भटकाने के लिए आया होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर वो लोग करते रहे। फिर हदीस है ने પછી થિયે ને છટ્ટીઓ કે પછી મને ધ્યાન ઉડાલીએ ને નેડો ન કરો। आप ध्यान से सुनो मेरी बात कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मरने वाला है, उसको कलमे की तलकीन करो। कलमे की तलकीन का मतलब ये नहीं है कि आप उसे ये कहें कि कलमा पढ़, ना ये न कहे, ये न कहने की वजह क्या है? ये वजह है कि जब इंसान सकरात की हालत में है तो उस वक्त वो खुद ये जानता है कि इस वक्त मेरी हालत क्या है। सामने से पर्दे उठ चुके हैं, अब अल्लाह ताला की तजलियां भी सामने है, एक तरफ रहमत के फरिश्ते भी सामने है, एक तरफ अजाब के फरिश्ते भी सामने है, एक तरफ से शैतान का टोला भी सामने है, एक तरफ से अपने पिछले गुनाह भी सामने है, ये और एक तरफ वो सकरात की जो तकलीफ है, वो जान निकलते वक्त जो तकलीफ है वो तकलीफ भी है। ये सारी चीजें जब एक साथ हो जाए तो माइंड काम नहीं करता, वो उसी में होता है। और ऊपर से हम उसे कहें कि कलमा पढ़, वो किन किन चीजों को सोचेगा। एक तरफ अपने गुनाह की तरफ नजर जाती है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है, अभी जाना पड़ेगा, पता नहीं मैं क्या जवाब दूंगा। वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं। इल्म तो है नहीं, क्योंकि जिंदगी भर इल्म हासिल किया होता तो उसे ये तकलीफ ही नहीं होती। अब इल्म तो उसने हासिल किया नहीं था, गुनाह में जिंदगी बसर हुई है। और आखिरी वक्त की तकलीफ भी बड़ी इतनी शिद्दत वाली होती है। आपको बता दूं हदीस, मैंने ये हदीस शायद आपको कभी नहीं सुनाई है, आज वक्त आया तो सुना देता हूं। जो इंसान, हुजूर ने फरमाया नमाज तो पढ़े, नमाज तो पढ़े, पांचों टाइम की पढ़े, लेकिन उसमें सुस्ती करे, आलस करे। आलस है जैसे अजीब आ रहा है, मोड़ी है, अजीब आ रहा है, ऐसे देर से पढ़े, आलस, जमात तर्क हो गई है ना। वक्त तो था लेकिन जमात छोड़ी। तो इस तरह से जो सुस्तियां करके पढ़ेगा, जो आलस में पढ़ेगा, वो आलस की वजह से उसे 15 सजाएं मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? 15 सजाएं। कोई नहीं थी नहीं, ये होता नहीं तो आप क्यों इसके पीछे पड़े? मैं ये कह रहा हूँ सुलेमान बाबा रखियो के न थे तो छटियो ने मंजी भूली तो आऊं नहीं अभी। तो 15 सजाएं मिलती हैं। पहली वो कब्र में, वो पहली तो क्या कब मिलती है कि जब वो इंसान सकरात मरने से पहले ही उसको मिल जाती है। एक, हुजूर ने फरमाया वो भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा। हदीस में आया है कि दरिया समंदर का पूरा पानी उसे पिला दो, उसकी प्यास खत्म नहीं हो। इतनी प्यास सकरात के वक्त लगती है उसे, वो खुद ही जानता है। और वो कह भी नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, सिर्फ ऊपर निगाह है। वो भा वो तुझे छोकरे जो वो
وہ تیرے پیسے کا وہ ادھر ہی وہ اشارہ ہے اس کا، کچھ نہیں ہے. کچھ بھی کہو آپ اسے، بچوں کا کہو، بھائیوں کا کہو، جھگڑوں کا کہو کو تجھے اتنے ویوہار نہ نے تجھے اتنے بنوی نے جو پورو تھی تو انٹاણી بدھے چھڈو، انٹاणे اتنے حساب ڈیلا بن جو ہے. یہ آخری وقت ہے نہیں، یہ وقت سب کو آنا ہے، آپ کو بھی مجھے بھی، ہم سب کو آنا ہے. تو یہ وقت اگر آئی سچائی آئی، اگر ان کے پاس منجو تھا تو زندگی بھر جاجے پانجا پھند پا چھڑ جا کلا نہیں. مگر یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ جب آخری وقت تو وہی ہے کہ جس وقت میں ہمیں سونا ہے اور اس وقت میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں ادھر، ہمیں کوئی جائیداد کا پوچھے تو ہم منع کر دیتے ہیں، بچوں کا پوچھے تو ہم جواب نہیں دیتے، سونے کے لقموں کا اگر کھانے کے لیے پوچھے ہم نہیں کھاتے ہیں، کسی چیز کا کہے ہمارا دل نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ جانا ہے. تو ہمارے عزیز جسے ہم جان سے زیادہ چاہتے ہیں وہ بھی اب یاد نہیں ہے، اب وہ ہے آخری وقت، وہ ہے جسے جانی دشمن بنایا تھا ہم نے، اسے بھی ہمیں کوئی سروکار نہیں، اب اسے چھوڑو. تو آخری وقت میں تو سب چھوڑنا ہے، تو کیوں نہ پہلے چھوڑ دیں، ساری دشمناوٹ پہلے ہی چھوڑ دو نا، جب جائیں تب کیوں چھوڑیں، پہلے ہی چھوڑ دیں. تو یہ آخری وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بندے کو کوئی ہوش نہیں ہوتا. اب ایسے ماحول میں شیطان آ کر کہتا ہے میرا نام لے. یہ الگ الگ جو دوسرے دنیا میں خدا مانے جاتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام، وہ صحیح ہے. ہندو مذہب کے جو ہیں ان کا نام لیتا کہتے وہ صحیح ہے، یہ سب غلط ہے، ان کو مان. آخری وقت میں یاد رکھیے شیطان آتا ہے. اللہ ایک نہیں ہے کئی ہے ایسا بولے گا، خدا ایک نہیں ہے ایسا بولے گا، وہ دلیل دے گا. کیا کریں گے آپ؟ اس وقت صرف ایک چیز اگر بندے کو یاد ہو تو اتنا کہہ دے کہ میں نے بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانا، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ پیر کا کرم ہو نا، رسول اعظم کا کرم ہو، غوث اعظم کا کرم ہو تو اس میں بچ جاتا ہے، ورنہ اچھے اچھے لوگوں کا ایمان لے لیتے. اور ایمان اسی کا سلامت رہے گا جس نے دنیا میں اپنے گھمنڈ کو چھوڑا ہوگا، اپنے تکبر کو چھوڑا ہوگا، جس نے رسول کی شرم دنیا میں رکھی، قبر میں جانے سے پہلے اس کی شرم اللہ رکھ لے گا. جو یہاں نرم رہا اللہ اس کے اوپر نرمی کرے گا، جس نے یہاں رحم کیا اللہ اس پر رحم کرے گا. یہ یاد رکھ لیجئے گا. جس کا دماغ یہاں گرم اس کے سامنے خدا گرم، جو یہاں سب کے سامنے رحیم اس کے سامنے اللہ رحیم، جو یہاں عاجز ناچیز کمتر، یعنی کہ دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے مگر پھر بھی کچھ نہیں، ایسا رہتا ہے. مزدوروں کے ساتھ بیٹھ جائے گا، ریکڑی چلانے والوں کے ساتھ بیٹھ جائے گا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھ اٹھ رکھے گا. اگر چھوٹا آدمی آیا کروڑ پتی ادھر بیٹھا ہے، ادھر چھوٹا آدمی ہے بیچارہ، وہ اس کو دیکھ کر کے یہ کھڑا ہو جائے گا، آؤ آؤ بیٹھ میرے بازو میں، خود کھڑا ہو جائے گا. تو پتہ چلا اسے گھمنڈ نہیں ہے، اسے گھمنڈ نہیں ہے. وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کو اپنے گھر بلا کر مہمانی کرے گا اس کی، وہ خود اس کے گھر چلا جائے گا. یہ ساری نشانیاں دے رہا ہوں میں آپ کو. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حصے ملیں گے. وقت سکرات بڑا سخت ہوتا ہے تو نبی نے فرمایا کہ آخری وقت میں کلمے کی تلقین کرو. اب تلقین کیسے ہوگی؟ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ کلمہ پڑھ، ہم پڑھیں گے. جتنے اوپر ہوں گے نا وہ ہم دیکھنے جائیں گے کہ بھئی چلو وقت ہے، باپو یاسین پڑھنے، وہ باپو تو یاسین پڑھے گا، ہم کیا کریں گے؟ ہم ورتے تو ایسا ورتے تو نہ کہے، وہ کیا ورتے گا بیچارہ، وہ ورتے گا. اس کو خالی دیکھ کر کے دل میں دعا کرے کہ اے اللہ جیسی تکلیف میں یہ ہے اس تکلیف سے ہر مسلمان کو بچا دے، اور اس کی تکلیف جو ہے اسے جلد آسان کر دے. اس کو تو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کر، اور پھر اسے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اس طرح سب کو تھوڑا تھوڑا زور سے، ایک دم چلا کے بھی نہیں اور ایک دم من میں بھی نہیں، اتنی آواز سے کلمے وہاں سب جتنے ہیں وہ پڑھیں کہ وہ سنیں تاکہ اسے یاد آ جائے اور وہ من میں پڑھ لے تاکہ کلمے والی موت اس کو ملے۔ ہم اگر کہیں گے کہ کلمہ پڑھ اور خدا نہ خواستہ یہ مگج ماری کے اندر اس نے کہا تو چھڑنے آنے مجھے نہ پڑھنا تو کرو تو کلمے جو انکار تھے اور کفر کی موت مرے گا۔ اس لیے مرتے سمے یاد رکھے، اسے کبھی نہ کہے کہ کلمہ پڑھنے درود پڑھنے، یہ نہ کہیں بلکہ خود زور سے پڑھیں تاکہ وہ سنے اور اسے یاد آ جائے، اور ایک دم چلائیں بھی نہیں کیونکہ وہ وقت بڑا خراب ہوتا ہے۔ یہ تو یہ عالم میں جو پڑھا ہوئی نا اس کو خبر ہوئی، آخری وقت بڑا بھینکر ہوتا ہے۔ تو میں بس یہ حدیث تو اتنی تھی لیکن اس کو سمجھانا بہت ضروری تھا۔ اب ابن حبان نے ان الفاظ کا اضافہ کیا، جس کا موت کا وقت آخری کلام، جس کی موت کا وقت ہو اور اس کے آخری کلام چھلی گال جی لا الہ الا اللہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، ضرور جائے گا۔ مرنے سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اللہ اسے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کرے گا، بھلے ہی پھر اس کو سزا ملنی ہے ملے، کیونکہ عمل کیے ہیں تو سزا تو ہوگی۔ ایک بندہ تھا وہ اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھ گیا۔ ایسا آپ نے سنا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو، لیکن ہماری اوقات ہے کہ ہم اللہ سے ناراض ہوں؟ یہ بندے بھی ہیں جو اللہ سے روٹھیں گے۔ ایک بندہ اللہ سے روٹھ کر بیٹھ گیا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، میرا فلاں جگہ پر غار میں ایک بندہ رہتا ہے، مجھ سے ناراض ہو گیا، ذرا جاؤ اسے مناؤ، اسے سمجھاؤ۔ کہا کیا بات ہے، مجھ سے کیوں روٹھا ہے؟ کتنا پیارا بندہ ہوگا وہ جسے اللہ منانے کے لیے نبی کو بھیجتا ہے۔ اب وہ بندے بھی کیسے تھے؟ ناراض ہوئے تھے، مگر کیوں؟ اس کو کچھ کھانا پینا یا کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر وہ ناراض کیوں ہوا ہے معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ اس بندے سے جا کر کے پوچھو کہ یہ مجھ سے ناراض کیوں ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ آئی ہے کیسے نصیب والا کہ اللہ پوچھتا ہے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ میں اس لیے ناراض ہوں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اللہ سے میرا یہ سوال ہے کہ تو رحیم ہے، تو رحیم ہے، تو نے جہنم کو کیوں پیدا کی، جہنم کیوں بنائی، اس میں کیوں ڈالے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جہنم بھی ہے تو سامنے جنت بھی ہے، جنت میں جو اچھے کام کریں گے ان کو جنت دے گا، اور جو برے کام کریں گے اسے جہنم میں ڈالے گا۔ تو پھر وہ بندے نے کہا کہ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو پھر معاف کر دے اور جہنم کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو جنت ڈال دے۔ تو پھر موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ سے بات کروں گا۔ اللہ سے اچھا، وہاں پر جانے سے پہلے موسیٰ نے یہ بھی، موسیٰ علیہ السلام تو کچھ جلالی تھے نا، تو اللہ نے کہا پیار سے بات کرنا، سمجھانا، تم جلال میں آ جاتے ہو، یہ میرا پکا پیارا بندہ ہے، اسے سمجھانا، کھینچنا چڑھائی، غصہ نہیں کرنا۔ موسیٰ نے کہا اے اللہ تیرا بندہ کہتا ہے جہنم کیوں بنائی، اس لیے وہ ناراض ہے، اب کیا کہوں اسے، وہ تو کہتا ہے تو رحیم ہے، سب کو معاف کر کے ایسے جنت دے دے۔ کا بات سچ ہے اس کی، لیکن اسے سمجھاؤ، اسے کہو کہ دیکھو جو اللہ کی بات نہ مانے، جو رسول کی بات نہ مانے، جو نبیوں کی بات نہ مانے، اس کے لیے یہ جہنم ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو کل کو انصاف کرنے جب بیٹھیں گے تو انصاف بھی تو ہوگا، اگر میں گنہگاروں کو بھی جنت دے دوں، نیکوں کو بھی جنت دے دوں، تو پھر کل کوئی مجھے کہے گا نہیں کہ اللہ کے یہاں انصاف ہے ہی نہیں، ہے نا؟ انصاف نام کی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو اچھوں کو بھی رکھتا ہے بروں کو بھی رکھتا ہے، تو پھر انصاف نام کی چیز کب رہے گی؟ پھر اس بندے کو سمجھایا گیا۔ تو بہرحال کہ اللہ تعالیٰ کی رحمی کریمی ایسی ہے۔ اب کہتے ہیں
کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا، اگرچہ اس سے پہلے اسے عذاب اور سزا میں اس کے اعمال کا حصہ پہنچے بھی، یعنی کہ بھلے اسے سزا ملے لیکن وہ جنت میں جائے گا۔ اگلی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان کے فرزند کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ نام میں اختلاف ہے، الگ الگ نام آئے ہیں کتابوں میں، لیکن ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے حضرت قریب سے کہا کہ جنازے میں اتنے لوگ ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نکلا تو دیکھا کہ کافی لوگ جمع تھے۔ میں نے آپ سے صورتحال عرض کی تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کیا تمہارے انداز میں وہ 40 ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں 40 تو ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جنازہ اٹھا لو۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان شخص اگر فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لیتا ہے۔ خالی 40 مسلمان ایسے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم میں ایسے بھی نکل آئیں گے، آپ برا مان جاؤ گے، آپ سوچو گے کہ ایسا تو ہم نہیں کرتے۔ ہم جب ہماری مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ کے پاس جائیں، نماز پڑھیں، اچھی بات ہے، ہم روزہ رکھیں، اچھی بات ہے، ہم مانتا لے لیں مسجد کی، کوئی اچھی بات ہے، ہم امام حسین کی مانتا لے لیں، اچھی بات ہے، غوث پاک کی، خواجہ غریب نواز کی کسی درگاہ کی منت لے لیں، اچھی بات ہے، درگاہ چلے جائیں، اچھی بات ہے، کسی منجابر سے بات کر کے دعا کریں، اچھی بات ہے، کسی باپو سے، سید سے دعا کروائیں، پیر سے دعا کروائیں، مولانا سے دعا کروائیں، اچھی بات ہے، وہاں سب تو ٹھیک ہے۔ لیکن سب کرنے کے باوجود بھی جب کچھ بھی نہ ہو اور پھر ہم اگر اپنا مذہب چھوڑ کے دوسرے غیر مذہب کے پاس چلے جائیں تو اب سمجھ لیجئے اسلام کی جو دائرہ تھا نا اسے آپ نے پار کر لیا، چلے گئے آپ۔ اب آپ کے جو اسلام میں جتنے عمل تھے وہ سب بیکار گئے، نئے سے کلمہ پڑھو، نئے سے نکاح کرو، نئے سے پیری مریدی کرو۔ اب جب واپس آؤ تو یہ آپ کو کسی کو اگر معلوم نہ ہو تو کسی مفتی سے پوچھ لینا، مر جاؤ لیکن یہ نہ کرو۔ لکھا ہے لکھنے والے نے کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے ہیں میری سرکاروں کے۔ ہماری یہاں کمی ہے، غوث پاک موجود ہے، غریب نواز موجود ہے، صابر کلیری موجود ہے، پانی پت میں قلندر موجود ہے، رابعہ بصری موجود ہے، حسن بصری موجود ہے، بابا فرید الدین گنج شکر موجود ہے، بہت سارے، داتا گنج بخش حجویری موجود ہے، مخدوم سمنانی موجود ہے، ہاما والے سرکار یہاں موجود ہے، کتنے اللہ والے، جعفر مجافر ہمارے پاس ہے، حاجی مانگروری شاہ ہمارے پاس ہے، مخدوم جہانی جہاں گست ہمارے پاس ہے، ولیوں کی کمی نہیں ہے، جہاں جاؤ وہاں اللہ والے ہیں۔ کسی بھی دروازے پر چلے جاؤ، ارے سب سے پہلا دروازہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کا ہے، وہاں بھی جاؤ، اپنے یہاں قبرستان ہے وہاں بھی جاؤ، دل سے مانگ کے تو دیکھو، نیکیاں کر کے تو دیکھو اور توبہ کر کے دیکھو۔ خالی نیکیوں سے کچھ نہیں ہوتا، جب کوئی کام بگڑ جائے نا تو اپنی پچھلی زندگی میں جھانک کر دیکھو کہ میں نے ایسا کیا کام کر دیا کہ اگلا کام نہیں ہوتا، اور پچھلے جو کام ہمارے جب وہ دیکھیں اور اس میں کوئی فالٹ نظر آئے تو فوراً جھک جائیں، توبہ کر لے گا، ہاں بھول ہو گئی ہے، توبہ کرے کہ اللہ آوے نہیں تھی، اور پھر نیک کام کرے، ہو جائے گا۔ اور مان لو کہ نہ بھی ہو، چلو نے مان لو کہ نہ بھی ہو تو نہ ہو تو کہ اسلام کا دائرہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہم، اس سے موت اچھی ہے، اسلام کا دائرہ کبھی نہ چھوڑیں۔ تو اگر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں اسلام کا دائرہ چھوڑا نہیں ہے، ایسے 40 مسلمان جس میت میں ہو وہ میت بخشی جاتی ہے، اس کا شفاعت ہو جاتی ہے، اس کی شفاعت قبول کر لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔
پھر دوسری حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت پر 100 مسلمانوں کا گروہ نماز پڑھے سب اس کے لیے شفاعت کی دعا کریں، ان کی شفاعت اس میت کے لیے قبول کر لی جاتی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، وہ قریب الموت تھا۔ آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ تم خود کو کس حال میں کس کیفیت میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اس موقع پر جب مومن کے دل میں دونوں باتیں جمع ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جس کا اسے ڈر ہوتا ہے اسے وہ بے خوف ہو جائے کہ آخری وقت ہے، اور اگر تم کو ڈر بھی ہے اور امید بھی۔ ڈر یہ ہے کہ گناہ بہت کیے ہیں، امید یہ ہے کہ اللہ بڑا رہے، دونوں چیزیں آخری وقت میں۔ تو رسول نے کہا کہ جب یہ دونوں چیز دل میں ہے تو ایک چیز اللہ قبول کر لے گا کہ تمہاری امید جیسی ہے ویسا کر دے گا، تمہارے لیے بخشش کا پروانہ دے دے گا۔ اگر ڈر ہے گناہ کا تو حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے ہیں، رسول جب کسی میت کو دفن کرنے کے بعد جب فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر ٹھہرتے اور فرماتے، کیا فرماتے؟ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اب میں تو پڑھ دیتا ہوں جب جاتے تو ہم الفاتحہ کر کے میں پڑھتا ہوں جو کہتا ہوں، لیکن آپ لوگ بھی کہا کریں۔ آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ کو کہنا ہے اے اللہ ہماری اس بھائی کو جس کو ابھی ہم نے دفن کیا اس کو بخش دے۔ یہ دعا آپ کو مانگنی جب بھی کسی میت میں جائے۔ کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم نے جس کو ابھی دفن کیا اس کی خطاؤں کو بخش دے، اس کی بخشش کر دے۔ یہ سب کو مانگنا، یہ دعا سیکھ لیجئے گا۔ اور پھر کہا اور اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی التجا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے سوال کیے جائیں گے۔ یہ بھی دعا کرو کہ یہ گیا ہے تو اس کے جو سوال جواب ہو گئے ابھی تو یہ پاس ہو جائے، یہ ثابت قدم رہے، یہ ہل نہ جائے، ڈگ نہ جائے، کیونکہ شیطان بھی برگلانے آتا ہے۔ اب اگلی حدیث سناتا ہوں، اور وہ حدیث ہے دیہاتی اور ان پڑھ اور منگتوں پر حضور کی رحمت کیسی ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ موٹے کنارے والی ایک نجرانی چادر پہنے ہوئے تھے۔ ایک عربی راستے میں مل گیا، اس نے بڑے زور سے آپ کی چادر کو پکڑ کر کھینچ لیا، یہاں تک کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے کی رگڑ، کوئی بھی چیز ہے نا ہمارے ہاتھ میں اس طرح سے کوئی وائر یا دوئڑا یوں وچلا ہوئی جس کو کوئی زور سے یوں کھینچے تو اس زور کی وجہ سے یہ جو کھینچا تو اس کا نشان پڑ جاتا ہے۔ آقا کے گلے میں چادر تھی، اس کو زور سے کھینچا تو وہ اس کی جو کناری تھی اس کا نشان، حضور تو اب کیسے نازک تھے، حضور کو وہ یہاں نشان پڑ گیا، نشان دکھنے لگا۔ وہ چادر کے کنارے کی رگڑ کا نشان آپ کی گردن مبارک پر دکھنے میں آیا۔ پھر وہ کہنے لگا آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے مجھے اس میں سے دے دو۔ یہ کوئی مانگنے کی ریت تھی؟ اور وہ بھی دو جہاں کے سردار تھے، کہ وہ دے دو۔ اب کہتے ہیں آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور مسکرا پڑے، حضور مسکرا پڑے۔ پھر آپ نے اسے مال عطا فرمانے کا، عطا کرنے کا حکم دے دیا کہ یہ جیسا کہتا ہے ویسا کرو، مال دے دو اسے۔ یہ ہے نبی کا کرم دیہاتی پر، گامڑے کا تھا نا، نہیں جانتا تھا۔ حضرت ابو رفاعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔
حالانکہ آپ خطبہ دے رہے تھے وہ بیان کر رہے تھے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک مسافر دین کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آیا ہے, اسے نہیں معلوم ہے کہ دین کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر میری طرف توجہ کرنے لگے اور پھر ایک کرسی لائی گئی اور میرا خیال ہے کہ اس کرسی کے پاس اس کے پائے لوہے کے تھے. اور حضرت ابو رفاعہ بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا تھا اس کی مجھے تعلیم دی. پھر آپ نے اپنا خطبہ پورا کیا, یعنی خطبہ چھوڑ دیا. دین کے بارے میں جاننے آیا ہے, چل بتا دیتا ہوں. کوئی گھمنڈ نہیں, کوئی بڑائی نہیں. جو جتنا بڑا ہے اسے اتنا رحم دل ہونا پڑے گا. یاد رکھیے گا, بڑا ہونے کے لیے دو چیز ضروری ہے. اگر دو چیزیں نہیں ہیں بڑے نہیں ہو سکتے, کبھی نہیں ہو سکتے. منائیے, اللہ دیتا بھی نہیں ہے. دیکھیے جتنے نبی آئے آپ نے سنا ہوگا ہر نبی نے بکرے چرائے. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اب اس کی کیا وجہ, بھائی نبیوں کو اللہ نے بکرے چرانے کا کام کائے واسطے دیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ ہر نبی کہتے تھے کہ بکرے چرانے کے لیے ہم کو اللہ اس لیے دیتا ہے کہ بکرے چرا کر دیکھو, ایک بکرا یوں بھاگے گا ایک یوں بھاگے گا. اس کو اگر تم رحم سے ساچوتے ہو تو پھر تم کو قوم دی جائے گی. اگر آپ سے بکرے نہ سنبھلے تو مانس کہاں سی سنبھلے, ہے نا؟ بکرا ہی نہیں بھگنا ہوئے نا, ان کے پاس کھینچ میں ٹانکا جھوڑی چھڑ لے تو بکرا ودھے کھلو ودھے پچی. تو اب اسی طرح سے قوم کی حکومت اور آگے وانی لے کر میں بیٹھ جاؤں نے پچی ہتے مڈو کے دھسی چھڑا ہتے بو کے دھسی چھڑا تو کرو پچی مارو قوم ودھے. اس لیے اگر آگے وان ہو تو پھر ہمیں دو چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. ایک تو رحم دلی ہونی چاہیے, ایک رحم, اور دوسری ستر پوشی. ایک بندہ رحیم ہو اور ایک بندہ ساتر ہو. ساتر ستار کہتے ہیں نا, ستار, اللہ کا نام ستار ہے. ستار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عیبوں کو, بھولوں کو, غلطیوں کو, گناہوں کو چھپانے والا. ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرے عیبوں کو چھپا, اے کملی والے میرے عیبوں کو چھپا, میرے چھپا اور ان کے ظاہر کر دے. ایسا ہے, میرے چھپا تو ان کے بھی چھپا, ہے نا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں ستار ہوں اور میں عیبوں کو چھپانے والا ہوں. تو میں عیبوں کو چھپانا جو جانتا ہے اسے میں پسند کرتا ہوں. میں یہ بڑائی کی کرسی اسے دوں گا جو جتنا زیادہ رحم والا ہوگا, جو جتنا سخاوت والا ہوگا, جو جتنا زیادہ دل کا سخی ہوگا, جو جتنا زیادہ ستر پوشی عیبوں کو چھپانے والا ہوگا, میں اسے بڑا بناؤں گا. یہ ضروری ہے. ہمارے پاس 17 باتیں آتی ہے, آگے ون کے پاس 17 باتیں آوے. ایک آوے آپ کو ہم نے بھیجی گئے خبر دیا ہاں کرو دیا فلانو نہیں یہ کرے ہو یار نہ ہیرو دیا ہے پاری پائی سنی گیا دفن وہ ڈبی ہے نہیں باپ وہیں کی ادھر ہے کرو دیا بھائی دفن. اب ادھر سن کے بھی وہاں ہے بڑا گھنٹا تو پورا تھی رہی نہیں. جتنا سنو قبرستان, اپنے سینوں کو قبرستان بناؤ, اس میں دفن. مردے کیوں دفن کرتے ہیں؟ یہ مردے جاتا جی 40 فاتحہ نچے انجو تو دفن تھیو ہی تھیو بچ گئی نا پورو. گالیوں ایڑی دفن کرو, باتیں ایسی دفن کرو, کدھر سے بھی آئی دفن ختم. ہاں اگر اصلاح کرنے جیسی بات ہے تو وقت آنے پر آپ خود اصلاح کر لو, لیکن پھیلاؤ مت. کسی کی بھی کوئی بات آئے اسے اچھالو مت, پھیلاؤ مت, اسے دباؤ. اور اسی طرح سے رحم دلی اپناؤ. تو یہ دو چیزیں جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ بڑی خوشی. اور دنیا میں رسول سے زیادہ رحم والا اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا. دنیا میں عیب کو چھپانے والا رسول جیسا کسی کو نہیں بھیجا, کسی کو نہیں بھیجا. جیسا عیب رسول چھپاتے ہیں ایسا کوئی نہیں چھپاتا.
اور اس کی زندہ مثال ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، ہم پر عذاب نہیں آتا. ورنہ پہلے کی قوم تھی نا، رات کو چوری کرے، صبح میں لکھا ہوتا ہے چور، دروازے پہ لکھا ہوا، یہاں کپار پہ لکھے لگا کہ اس نے رات میں چوری کی ہے. چور بدی کو خبر پڑ جائے گا اس نے چوری کری ہے، دیکھو لکھا ہے، اللہ کی طرف سے لکھ جاتا. اور اب اس امت میں، رسول کی امت میں یہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ رسول نے کہا کہ میری امت کا ایک بھی عیب تو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. ہتے تو ٹھیک پر مری ہونے کے بعد میں بھی نہ، مرتے سمے بھی نہیں، مرنے کے بعد بھی نہیں، حشر میں بھی نہیں. حشر میں بھی اللہ سے، اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے امت جو حساب آئے اکلو گنو بیو کوئی نہیں ہوئی. کتنی بڑی بات ہے مسلمانوں، سوچو. لیکن اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حساب رسول بھی گندو تو کرو نے، رسول گندو، رسول سامنے بھی موڈو آنکھ تو ملانی ہے نہیں کہ نہیں ملانی. رسول کے سامنے بھی آنکھ تو ملائیں گے کہ نہیں ملائیں گے؟ میں یہاں ماں باپ کو گالیاں دیتا پھروں، شراب پیتا پھروں، جوا کھیلتا پھروں، طرح طرح کی بدکاریاں کرتا پھروں، اور پھر رسول پاک سے میدان حشر میں امام حسین سے حشر میں آنکھ ملا سکوں گا؟ ایسا آپ کو لگتا ہے؟ نہیں نا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ سے ڈرے. خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اتنے رہی. اگلی حدیث آتی ہے، اب اس کے بعد میں ہم سلام پڑھ لیں گے ہو بھائی، کیونکہ وقت ہو رہا ہے. ہاں 8:32 ہو گئی، اب نماز کا وقت ہو رہا ہے. یہ آخری بات ہے، آپ کو سنا دوں، اس کے بعد سلام پڑھ لیں گے. حضرت صفوان بن اسال، وہ ان سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے. ہماری موجودگی میں ایک اعرابی آپ کو بلند آواز سے ندا دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے اسی طرح بلند آواز سے جواب دیا. حضور نے کہا میں یہاں ہوں. حضور نے بھی جواب دیا. گامڑی ہے، وہ گامڑی جائے محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے ہیں. سبحان اللہ ہے. ہم نے اس اعرابی سے کہا تم پر افسوس، تم پر افسوس. اپنی آواز نیچے کر، زور سے نہیں بولتے، یہ اللہ کے رسول ہیں، منع ہے، زور سے نہیں بولنا چاہیے. کہ رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند مت کر. اس نے کہا خدا کی قسم میں اپنی آواز پس نہیں کروں گا، نیچی نہیں کروں گا. پھر اس اعرابی نے آپ سے عرض کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور لیکن وہ ان سے اس دنیا میں مل نہ سکا، تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ جب پوچھنے آیا تھا کہ آقا یہ سوال آئے کہ دنیا میں ایک آدمی سے محبت کرتا ہے، کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ مل نہیں سکا اس سے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا کوئی بات نہیں، قیامت کے دن ہر ایک شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. اس لیے ہمارے بڑے نہیں کہتے کہ اگر محبت کرنی ہے تو غوث پاک سے کرو، محبت کرنی ہے تو رسول پاک سے کرو، محبت کرنی ہے تو خواجہ بیاض سے کرو، تاکہ جب مرنے کی باری آئے تو اٹھو گے تو غریب نواز کے پاس میں کھڑے رہو گے. محبت ان سے کرو، دنیا والوں سے کیا لینا ہے. ہاں نیکوں سے محبت کرو، اچھوں سے محبت کرو. اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شادی خانہ آبادی فرمائے. اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے محفل رکھی گئی ہے اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور انہیں ایمان اور اسلام پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولادیں بھی عطا فرمائے اور ان کو خوب برکت عطا فرمائے، آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے دلوں میں ان کے لیے محبتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے پریوار میں، گھر سماج میں، کٹنب میں محبت عطا فرمائے. اس مجلس میں ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے، ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوئے.